अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड। आई एम रीना शकीनाजी। पैनामा लीक्स और डॉन लीक्स दोनों ऐसे एक इंटेंस, एक बड़ी हसास नौयत के मामलात जो कि हुकूमत के आड़े आ गए हैं। और इस हवाले से चौधरी निसार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जिक्र दोनों का ही किया और कहा कि दोनों ही हुकूमत के आड़े आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसको बड़ा लाइटर नोट पे इस बात को छेड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हुकूमत इस चीज़ से जो है वो टैकल कर रही है, इस चीज़ से निमट रही है और आगे जो जो उन्होंने कहा वो भी हम आपको अभी सुनवाएंगे भी। लेकिन साथ साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक अहम जो नुकात थे उनमें से दो मैं अभी जिक्र करूंगी और फिर कुछ हम ड्यूरिंग द डिस्कशन रेस करेंगे। उन्होंने कहा कि खबर ना रुकवाने पे परवेज रशीद साहब को बरतरफ किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो चौधरी निसार साहब ने कर दी और एक ऐसा मामला जिसकी वजह से आपको अपने एक वजीर को उसकी वजारत से बरतरफ करना पड़ा। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी इजलास में कोई तलखी नहीं हुई, तो कुछ क्लैरिफिकेशंस वो देते हुए नजर आए और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले वो सुनते हैं और फिर मैं आपसे पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। परवेज रशीद साहब को, उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। इसको डिस्टॉर्ट करके कौम के सामने नहीं, दुनिया के सामने पेश किया गया और इसमें हमारा नेशनल नैरेटिव कॉम्प्रोमाइज हुआ और मुल्क के अंदर एक सीरियस सिविल मिलिट्री डिवाइड डाली गई। आज तक किसी मीटिंग में ये सिक्योरिटी की, सिविल मिलिट्री में तलखी तो दूर वाली बात है, इसके नजदीक भी कभी माहौल पैदा नहीं हुआ। जिसने ये झूठी खबर डॉन को दी है वो कौम के सामने आना चाहिए। और नाज़रीन, आज क्वेटा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बड़े पॉइंट्स रेस किए। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने कहा कि चौधरी निसार साहब को सियासी जमात, उन्होंने अपनी जमात का ही हवाला दिया कि हमारे खिलाफ बोलने पर उनके पास बहुत वक्त है, लेकिन वो दहशतगर्दी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उसके खिलाफ कोई ना वो एक्शन लेते ना वो कुछ बोलते हैं। अहले सुन्नत वल जमात ने जिस तरह से इस्लामाबाद में 2 रोज कबल खुल्लम खुल्ला रैली कंडक्ट की, उस पर चौधरी निसार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। और साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चौधरी निसार साहब से सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से, मरियम नवाज साहिबा का जिक्र हुआ तो उन्होंने वो इग्नोर करते हुए और उन्होंने ये बात कही कि सोशल मीडिया की बातों पर ना सवाल किया जाता है और ना ही जवाब देना वो ज़रूरी समझते हैं और फिर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती हुई नजर आई। बहरहाल ये मामला चूंकि है बड़ा संगीन, पैनामा लीक्स का भी और डॉन लीक्स का भी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है और नेशनल सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी ब्रीच कंसिडर किया गया था जिसकी वजह से वजीर इत्तलात को अपने ओहदे से बरतरफ होना पड़ा। तो ये मामला जा किस तरफ रहा है और क्या ये हुकूमत इस चीज़ से निकल पाएगी या एक मजीद प्रेशर्स हमें सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ मैं ज़रूर हवाला देना चाहूँगी और प्रोग्राम में मैं इसमें सवाल भी रेस करूँगी कि जो हमारे आइन का आर्टिकल 91 है जो कैबिनेट के हवाले से, काबीना के हवाले से, आर्टिकल 91(6) के मुताबिक द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां पर बात आती है, आज इस पे जरूर बात करेंगे कि यहाँ पर परवेज रशीद साहब सिर्फ अकेले नहीं, उनके साथ साथ और भी ताने बाने कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती नजर आनी ऑब्वियसली नजर आएंगी भी अगर जो इन्वेस्टिगेशंस का आगाज हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं खुदा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सामने को चट्टान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल खान वजीर साहब जो कि सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। सामने अजमल साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सामने को जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। चट्टान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, ये जो तमाम मामला है, आज चौधरी निसार साहब ने, आपने कल उनसे इस्तीफा मांगा, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे का मुतालबा किया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं और क्या हुकूमत इस मामले से निकलती हुई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक चौधरी निसार साहब के इस्तीफे का मुतालबा है वो हमारे अपना जगह बरकरार है और इसकी वजूहात भी हमने बार बार बयान किए कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजूहात ये है कि हम जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, इससे जो सबसे अहम बंदा है वो इंटीरियर मिनिस्टर है और इस इंटीरियर मिनिस्टर के माइंड सेट का भी पूरी मुल्क को पता है और इसके काम के बारे में भी उसको पता है।
کہ کوئی سیاسی بندہ کوئی بات کرے تو یہ چڑھ دوڑتا ہے، پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو اس پہ یہ روتا ہے، اور اس کے خلاف ابھی تک اس کا کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا۔ بلکہ جب قوم متحد ہو چکا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اور ایک ضرب عضب شروع کیا، تو یہ چودھری نثار صاحب نے کوشش کیا کہ اس کو سبوتاش کرے۔ انہوں نے وہاں پہ اس MKM کو، اس کے باقی جگہ اپنے پہ، لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ بار بار MKM نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فوج آ کے کراچی میں آپریشن کرے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جنہوں نے خود سے وہاں پہ آپریشن شروع کیا تھا، پنجاب میں انہوں نے بالکل ابھی تک کوئی ایکشن وہاں پہ ضرب عضب کا نہیں لیا۔ یہ ہمارے فورسز بھی کہہ رہے ہیں، ہماری میڈیا بھی اور ساری دنیا۔ تو ان کا جو مطالبہ ہے کہ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، آج جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، یہ مطمئن کر سکے یا یہ دفاع کر رہے تھے؟ اس پریس کانفرنس کو میں ایک حکومت کے خلاف چارج شیٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ایک اور چارج شیٹ پیش کیا، اور جو لوگ سمجھتے تھے پرویز رشید صاحب کو کہ یہ پرویز رشید صاحب کا قصور ہے، اس کو دنیا کے سامنے ایک ہیرو کے شکل میں ثابت کر دیا کہ یہ ایک اس طرح کا منسٹر تھا کہ انہوں نے کبھی اخبار پہ دباؤ نہیں ڈالا کہ اس بیان کو آپ نہیں چلا سکتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بقول چودھری نثار صاحب محترم کے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ چودھری پرویز رشید صاحب کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو آپ نہیں چلائے۔ تو پھر جس طرح کے ISPR کے بیان میں آیا تھا کہ یہ پلانٹڈ تھا، تو پھر اس بندے جب تک سامنے نہیں آ جاتے کہ کس نے پلانٹ کیا تھا، کیوں پلانٹ کیا تھا، اور مقاصد کیا تھے۔ مقاصد تو ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ اگر تاریخ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پورا زور لگایا ہے اور کھل کے کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے اجمل صاحب، جس طرح چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ آئی واش تھا، پھر ان کو سیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک طرف سے آپ برطرف کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب کو، اور دوسری طرف تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو استعفیٰ اپنے وزارت سے ہٹ جانا پڑا، میں نے تو اپنی وزارت گوا دی اس چیز کے لیے۔ دیکھیں لینا، میرے خیال میں چودھری نثار کی پریس کانفرنس جس میں چودھری نثار نے جو کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ دیکھیں اس نے بڑی کرسٹل کلیئر بات کی ہے۔ سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اس نے پرویز رشید کا نام لے کر کہا کہ اس کے دفتر میں اس نے اس کو بلایا اور ویریفیکیشن، اور وہ اس نے اس کو روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ پرویز رشید اس خبر میں، یعنی کہ جس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ اس خبر کو رکواتا، اگر یہ خبر فیڈ کی گئی تھی یا فیڈ خبر تھی تو اس کو رکوا دیتا، تو یہ کنفرم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ پرویز رشید کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہم یہ حکومت یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتی ہے یا ہم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پرویز رشید صاحب کب سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور کون سے کرائٹیریا کے تحت اس کے ساتھ ہے اور کس بنیاد پہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ وہی بات کرے گا جو میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے، ادروائز اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے یا اس کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ نہ ایک منٹ، نہ تو وہ خود چودھری نثار کی طرح MNA بنا خود آیا ہوا ہے، وہ ایک سینیٹر ہے جو پارٹی نے اس کو بنایا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایڈوائزر تھا پنجاب کا، اسی طریقے سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 99 میں یہ PTV کا MD تھا یا چیئرمین تھا۔ تو اس طریقے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایک یہ جو سب کچھ ہوا ہے جو دنیا میں پاکستان کی یہ جو تماشا بنا ہے، اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو مودی کہہ رہا تھا اس بات کی، لیکن وہ آج کی پریس کانفرنس سے تو نظر آیا کہ چودھری نثار صاحب کے لیے ملک کی بدنامی صرف اور صرف یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کرنا ہے۔ میری بات کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن کرے تو آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک بند ہو رہا ہے، ملک کو تو بدنام کرنے کے برابر ہے۔ میری بات سنیں چودھری نثار کی، دیکھیں چودھری نثار کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ چودھری نثار بیچ میں ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ نہ اس نے جو بات ادھر کی کرنی تھی وہ بھی کر لی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ آگے اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے،
یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. اچھا پھر ایک دوسری بات جو لاک ڈاؤن یا یہ چیزیں, ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس نے کچھ کہنا تو تھا, یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لیکن اس نے پہلے کہا پریس کانفرنس میں کہ میں جب سٹارٹ ہو رہا تھا اس نے کہا میں 6 کویسچن لوں گا, اس سے زیادہ نہیں, اور آج میں بہت کم ٹائم لوں گا اور اس میں صرف اسپیسیفک میں ان چیزوں پہ بات کروں گا. اب اس میں علینا آپ خود سمجھ جائیں کہ مجھے چودھری نثار کا مسئلہ, چودھری نثار نے جو کہنا تھا آج میرے خیال کے مطابق, چونکہ اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے چاہے کچھ بھی ہے, اصل بات اس نے کہہ دی کہ اس کے پیچھے کون ہے. وہ اس نے اپنے پریس کانفرنس میں باتوں میں ادھر ادھر کر کے آپ کو نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دی, اور اس کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی. سب کچھ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس نے پرویز رشید کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتا. جنرل صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ وہ جو ہم نے بات کی کہ ملک کو بدنام ایک لاک ڈاؤن کر رہا ہے, یا جو ملک میں اس وقت موجودہ حالات ہیں, یا وہ یہ نیوز رپورٹ ہے جو کہ قومی سلامتی کے منافی سمجھی جاتی ہے, آف شور اکاؤنٹس ہیں جس کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے, یا اہل سنت والجماعت کا ریلی کنڈکٹ کرنا ہے جن کو کھلے عام آپ سیکشن 144 کے نفاذ کے باوجود بھی آپ ان کو کنڈکٹ کرنے دیتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ملک کو بدنام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت کا بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ دفاع پاکستان کونسل کو تو اس پہ تو ایک 144 اپلائی نہیں کر رہے ہیں, اور عمران خان کو 144 کا کیا کہ تو آپ اس کو یہاں سے دھکیل رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں. سر پنجاب میں 144 نافذ ہے, جماعت اسلامی نے بھی بہرحال آج سڑکوں پہ احتجاج کیا ہے کرپشن کے. بات صورت آپ اسلام آباد میں ایک کو آنے نہیں دے رہے, دوسرا بیٹھ کے وہاں پہ اجتماع کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چودھری نثار صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا دھرنا یا جو کچھ بھی ہے, میں ہمیشہ کی طرح یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو اس حال تک پہنچاتی ہے, جبکہ میرے خیال کے مطابق حکومت یہ ساری سچویشن کو ختم کر سکتی تھی اگر وہ سنسیئرلی مخلصانہ طریقے سے پرائم منسٹر کی صفائی کا معاملہ لے کے آ جاتی. پرائم منسٹر خود بھی اس کا سوچنا چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر اور اس کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات ہوں تو ان کی اپنی مورل اتھارٹی نہیں رہتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو وہ اپنے آپ کو کلیئر ثابت کریں, اپنے اوپر سے الزامات کو جھوٹا ثابت کریں, تاکہ وہ نہ عمران خان کو کوئی دھرنے کی ضرورت ہو اور نہ ہی قوم کے اندر کوئی اس کا اضطراب پیدا ہو کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر الزامات ہیں. باہر جائیں, ملکوں کا دورہ کریں تو باعزت طریقے سے کریں. تو اس لیے آج جو سچویشن بنتی ہے وہ اس لیے بن رہی ہے کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کلیئر کروا نہیں رہے. ان کے فیملی کے بیانات ہیں جن میں تضاد ہے, ان کے یہاں پہ جو ریٹرنز اور چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان میں وہ ریفلیکٹڈ نہیں ہے جو آج نکل رہا ہے باہر سے مال. تو یہ ایک تو یہ ایشو ہے جو سر اس خبر کے منظر عام پہ آنے کے 24 دن بعد اتنا ڈیلے کیوں آیا پریس کانفرنس کرنے میں؟ میں اب اس کا خبر کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں کہ خبر جو ہے اس کو پلانٹڈ کیوں کہا گیا. انڈیا اور امریکہ عرصہ دراز سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ جو ہیں ان کو پناہ دی جا رہی ہے, تبھی پاکستان جو ہے جو دوسرے ملکوں میں ٹیررزم کرتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں, لہذا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ ہے, یہ کوئی ایسا ہم کام نہیں کر رہے. لیکن کسی نے ان کے نیریٹو کو امریکہ اور انڈیا کے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کانفرنس کا ریفرنس لے کے, اس کانفرنس کا حوالہ لے کے, جو کہ بڑی اتھینٹک کانفرنس ہے, اس کے حوالے سے ایک خبر پلانٹ کر دی جس سے کہ وہ امریکہ اور ان کا انڈیا کا جھوٹا نیریٹو جو اس کو سچ ثابت کیا. یہ پلانٹڈ خبر ہے, پلانٹ کیا کہ ان کی مدد کے لیے, امریکہ اور انڈیا کی مدد کے لیے, تاکہ وہ ہمیں آئسولیٹ کر سکیں, ہمیں وہ دنیا میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا سکیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اچھا, اب لیکیج کے معاملے میں اگر آپ کہیں تو لیکیج شاید اس کو نہ مانا جائے کیونکہ خبر غلط ہے. تو اگر تو درست خبر باہر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی لیکیج ہوئی ہے, کسی نے لیک کیا. لیکن اب یہ پلانٹڈ ہے جس میں لگتا ہے کہ کسی نے سازش کی ہے آپ کو فیڈ کے یہ نقصان پہنچانے کے لیے. اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اب اس کی کھوج لگائیں گی اور اس کی تہ تک پہنچیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایک نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا, یا کسی ایک انڈیویجول نے غلطی کی ہے, یا یہ کہ کیا اس طرح کا کام پہلے ہوتا رہا ہے. کیونکہ اگر یہ انڈیا اور امریکہ کی مدد کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کسی اور چیز کے لیے کی گئی ہو, جو کہ آپ پرائم منسٹر کا آفس ہے, وہاں آپ ہائیسٹ سیکیورٹی کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, اپنے نیوکلیئر ایشوز اپنے ڈسکس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں.
جن کی ویلیو اینیمی کے لیے, دشمن کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر اس نے وہاں سارے سیٹ اپ میں کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دیا ہے جو کہ ان کی خدمت کر رہا ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنا کچھ پہلے کر چکا ہے. سو وہ آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے اس نے کچھ نہ کیا ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ کیا ہے تو اس کا ڈیمیج کنٹرول بھی آپ نے کرنا ہے, اور وہ نیٹ ورک ڈھونڈنا ہے کہ اس کے مقاصد ہے کیا, کیوں وہ کر رہا ہے. چنانچہ یہ ایک بڑا سیریس کس ایکٹ کے تھرو یہ کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. اگر تو لیکیج کہیں ہے کسی انفارمیشن کی, جس میں یہ کہا جائے کہ کل کو یہ پتہ لگے کہ جن لوگوں نے اٹینڈ کی تھی ان میں سے کوئی انوالوڈ ہے, تو وہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آئے گا. اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے اور یہ پلانٹ کی گئی ہے خبر, تو یہ ٹریزن کے تحت آئے گا. ٹھیک ہے کہ یہ ملک کے ساتھ آپ نے ملک کی سیکورٹی کے معاملات کو کمپرومائز کر کے ٹریزن کیا اپنے ملک کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. میں اس پہ فردر بھی آپ کا ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ہمیں اس وقت اسحاق خاقوانی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اس وقت ٹیلی فون کال پہ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اسحاق صاحب. وعلیکم بی بی. اسحاق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسحاق صاحب, یہ آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی, کچھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی, اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے؟ معاملہ اتنا سنگین یہ ڈان لیکس کا بھی ہے کہ ان کو وزیر اطلاعات کو برطرف کرنا پڑا, اور ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو حکم دے دیا ہے کہ یہ کنٹینرز وغیرہ یہ رستے کیوں روکے جا رہے ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ آرڈر بھی 3-4 روز قبل آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی کلیئرلی کہ ان کو ایک جگہ پہ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا جانا چاہیے, جس میں آپ کے بھی طرف سے آپ کی سائٹ سے بھی ایک ریپرزنٹیشن تھی, مانا گیا ہے. تو پھر رکاوٹیں آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 نومبر کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا, کنفائن کیا جائے گا؟ جی ہاں بیدی, آپ ان کی نیت دیکھیں اور ان کے طور طریقہ دیکھیں, اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ اپنا اسلام آباد میں جسٹس صدیقی صاحب نے جو حکم دیا تھا, اس کی تو زبردست قسم کے حکم عدولی گورنمنٹ نے کی ہے. بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, اور نہ ہی کوئی 144 کی کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے, اور نہ ہی کوئی اپنا کنٹینر کے لیے منع کیا تھا وہ بھی انہوں نے لگایا ہے. اسکولوں کو انہوں نے کہا تھا بالکل کھلا رکھنا ہے, اسکولوں کو بھی انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کوئی ہسپتال کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو, پنڈی سے لے کر, وہ بھی انہوں نے ساری چیزیں بند کی ہے. ہم نے تو ابھی اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہو سکتی ہے, ہم نے اگر کوئی خلاف ورزی کرنی تھی تو وہ تو بھی 2 تاریخ کو کرنی ہے نا ہم نے. یہ تو 2 تاریخ سے پہلے جتنی خلاف ورزیاں یہ تو حکومت نے کر دی ہیں, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے ساری جو ہائی کورٹ کے اپنا احکامات ہیں ان کی حکم عدولی تو انہوں نے کی ہے. تو ہمارا تو ابھی تک ہمارا تو قصور شروع ہونا ہے. انہوں نے تو پچھلے 3 دن سے یہی کام کر رہے ہیں, تو کہاں رہ گیا جسٹس صدیقی صاحب کا آرڈر, اور کہاں وہ رہ گئی چیزیں. کل ہمارے صبح ٹیم ہماری جا رہی ہے جسٹس صدیقی صاحب کے دفتر میں جی, اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ان کو گنوا کے سنائی جائیں گی کہ آپ کا حکم تھا, ہم نے اس کو بجا لایا. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے صرف پریڈ گراؤنڈ میں جا کے اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو وہاں بلانا ہے. تحریک انصاف راضی ہے صرف پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کرنے کے لیے, یا پورے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی جو بات کی جا رہی ہے تو اس سے تو پھر تاثر یہی ملتا ہے کہ پورا اسلام آباد چوک ہوگا. دیکھیں جی, اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا بی بی, ہمارے ساتھ ہماری اس آواز کو بیک کتنے بندے کرتے ہیں. اگر وہ بہت بڑی تعداد ہو جائے تو پریڈ گراؤنڈ کے اندر تو ایک مخصوص جگہ ہے نا جناب, جتنے بندے 10,000 15,000 بندے رہ سکتے ہیں نا, وہ باقی لوگ تو باہر ہوں گے نا بی بی. اس کو تو کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ جج صاحب کہ آپ نے تو یہ پیمائش کر کے دی تھی, اس کے اندر ہی بندے رہیں گے, تو میرے تو اس پیمائش سے باہر نکل گئے تو ان کو میں واپس بھیج دوں گا. اچھا, بندے اسی طرح ہی آتے ہیں نا. اسحاق خاقوانی صاحب ایک اور چیز, یہ جو پریس کانفرنس میں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ خبر نہ رکوانے پر پرویز رشید صاحب کو برطرف کیا گیا ہے, چونکہ یہ معاملہ بھی قومی سلامتی کا ہے اور قومی سلامتی کے منافی دی یہ رپورٹ, تو یہ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں اگر تحقیقات بھی ہوں گی تو پھر یہ کہاں تک جائے گا معاملہ؟ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ 8-9 دفعہ ایم این اے رہے, اس میں 3-4 دفعہ یہ وزیر رہے, آپ بھی ایک بڑے منصب پہ ہیں. کل کی جو پریس ریلیز ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی ہے, صرف اسی کو پڑھ لیتے تو ان کو یہ تکلیف ہی نہ ہوتی, یہ آج بیان دیتے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ایک انکوائری کا آرڈر کی جا رہی ہے, جس میں فلاں محکموں کے 3 محکموں کے نام لیے ہیں انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس نے یہ کنسیڈر کر کے کہ اپنے بندے کو ہٹایا ہے اور اس کی انکوائری آرڈر کی ہے, تو ساری چیزیں تو عیاں ہو گئی ہیں. اب اس میں ابہام پیدا کرنا تو
एक वो एक चीज के मैं तो हैरान हूँ, इतने बड़े सीनियर आदमी कैसे ऐसी गलत बातें कर सकते हैं। राइट सर, बट खाकवानी साहब एक मेहरबानी करके वो वो 4 लाइनों की प्रेस रिलीज है वो पढ़ लें, कोई आदमी पढ़ लें, बिल्कुल देखें कि उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया है अपने वजीर पर, वो तो सारा कुछ बट खाकवानी साहब, जो आइन का आर्टिकल 91(6) कहता है कि कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वो इसके रेपरकशंस पे क्या आते हैं, और सिर्फ परवेज रशीद साहब पे ये उनको भुगतना पड़ेगा या फिर काबीना जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके रेपरकशंस आगे के बताइएगा कहाँ तक जी मैं अर्ज करूं, हेलो जी 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 मैं अर्ज करूं, अगर कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हो कि ये चीज हमने करनी है तो कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मजमूई तौर पर कैबिनेट का वो फैसला है, लिहाजा सारी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है। ये तो दीदी एक मखसूस नशिस्त थी, नशिस्त के अंदर से जो भी आपस में बातें हुई हैं उसके मिनट्स ड्रॉ हुए, उन्होंने जाके मिनट्स अगर किसी को दिए हैं और उसकी खबर बनाने की कोशिश की गई है, जिसका आप इल्जाम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मान गया है और उन्हें उसको हटा भी दिया है और उसके ऊपर इल्जाम पर 3 ISI, MI और IB की कमेटी भी बना दी है, तो अब तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो जुमरे में नहीं आता। ये तो एक इंडिविजुअल एक्ट है और इसको कानून का जो है ना, ये इसमें शिक 3 है, 5 है और बाकी शिकें हैं, वो सारी की सारी आप देखें, वो जो बंदा किसी अपना सीक्रेट एक्ट को वायलेट करता है और अपने मुल्क के फौजियों को या अपने मुल्क की कोई बेईमानी जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ एक साजिश करता है, वो सारी चीजें उनमें कवर्ड है। उसमें कोई आदमी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई अहलकार भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच खाकवानी साहब। मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ।